अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ 5 स्टार न्यूज़ चैनल। जैसा कि आपको पता है कि डेली रूटीन के साथ आपके लिए ख़बरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह मेरे पास ख़बरों का जो मवाद है वो बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो टाइम बाय टाइम जो है वो मैं शेयर करता रहूँगा। तो ख़बरें तो मेरे पास बहुत काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो अहम ख़बरें हैं मैं वहाँ उससे जो है मैं इंशाल्लाह ताला जो है मैं शुरू करूँगा। पहली खबर जो है जी वो है जी इमरान खान के हवाले से अल कादर ट्रस्ट केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हदायत। इस्लामाबाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल कादर ट्रस्ट केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बुरी जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म को शामिल तफ्तीश होने की हदायत कर दी। हाई कोर्ट ने इमरान खान को दी गई बुरी जमानत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए इमरान खान तफ्तीश में रुकावट डालें तो नायब जमानत मनसूखी की दरख्वास्त कर सकता है। तफ्तीशी को जब भी ज़रूरत हो इमरान खान इनके सामने पेश हों। अल कादर ट्रस्ट करप्शन केस इमरान खान की 2 हफ्ते के लिए बुरी जमानत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि एडवोकेट जनरल एडिशनल अटॉर्नी ने कहा है कि आर्टिकल 245 का नफाज है, इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल सकता। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी का ये मौक़िफ़ जारहाना है। अदालत ने कहा कि इस मौक़िफ़ का मतलब वो बुनियादी हकूक़ ग़ज़ब करना है जो जमहूरी और इस्लामी रियासत की बुनियाद है। तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि एक ज़िम्मेदार हुकूमत शहरियों के लिए इंसाफ की रसाई में ये रुकावट डाले। आर्टिकल 245 के नफाज में अदालत तक रसाई के नुक्ते पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस और इनसे अहम आईनी नुक्ते पर मुआवनत तलब की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को 17 मई तक किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया कि एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुतल्लिका फार्म एहतसाब अदालत के हुक्म का एतराज़ उठाया। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर हाई कोर्ट पेश किया गया। तहरीरी हुक्मनामे में ये भी कहा गया कि एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल का एतराज़ दुरुस्त नहीं। हाई कोर्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत भी केस सुनने का इख्तियार रखती है। इसके साथ ही जी अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं। आपने पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो के साथ बने रहना। इंशाल्लाह मैं एक के बाद एक जो खबर है मैं वो आपके सामने पेश करूंगा। और खबरें जितनी भी हैं वो सारी इमरान खान साहब के हवाले से हैं और पीटीआई के हवाले से खबरें हैं जितनी भी हैं। आपने सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपने ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और एक लाइक जो है वीडियो को वो ज़रूर देना है। मैं इंशाल्लाह आपको सारी जो खबरें हैं मैं आपको इसी वीडियो के अंदर जो है मैं आपको दूंगा। इसके बाद अगली खबर है जी एहतजाज के दौरान जलाओ गिराओ का शिकार सरकारी व निजी इमलाक की फहरिस्तें जारी। इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान जलाओ गिराओ की जद में आने वाले सरकारी और प्राइवेट इमारतों व अमलाक की फहरिस्तें जारी कर दी गई। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुश्तिल कारकुनों ने 22 अहम सरकारी और प्राइवेट इमारतों में तोड़ फोड़ के बाद जलाओ गिराओ किया। हजूम की तरफ से जिन इमारतों को निशाना बनाया गया इनमें जना हाउस, ICP ऑफिस पिशावर, ICP ऑफिस लाहौर, रेडियो पाकिस्तान पिशावर, असगरी टावर लाहौर, GHQ रावलपिंडी शामिल हैं। वज़ीर आज़म का जना हाउस के हमलावरों को 72 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म। FC बैरक मर्दान, FC किला चकदरा, FC स्कूल देर, मिलिट्री बैरक मर्दान, PAF की यादगार शोदा सरगोदा, PAF बेस मियाँ वाली, PMLN ऑफिस लाहौर, वज़ीर आज़म की निजी रिहाइश गाह लाहौर, कलमा चौक लाहौर, कार शोरूम लाहौर, मेट्रो स्टेशन रावलपिंडी इंटरचेंज सवाद को नुकसान पहुँचाया गया।
اس کے علاوہ سروسز ہسپتال لاہور، ایس پی آفس انڈسٹریل ایریا اسلام آباد، مویشی منڈی 4 گنا چوک پشاور تھانہ شادمان لاہور درجنوں پولیس وینز، عیدی ایمبولینس کی گاڑیاں کے ایم سی کے ٹینکر، سویلین اور حساس اداروں کی گاڑیاں، کراچی نیسٹ میں پرائیویٹ کاریں اور کنٹینرز کو آگ لگا کر جلایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی جے یو آئی نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اسلام آباد، جمعیت علماء اسلام نے پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کی تیاری شروع کر دی۔ پارٹی کی جانب سے دھرنا چیف جسٹس کے استعفے تک جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ 4 صوبوں سے ہزاروں کارکنان کے قافلے اسلام آباد لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کوئٹہ اور کراچی سے جے یو آئی کے کارکنان قافلے کل باقاعدہ روانہ ہوں گے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع اور پنجاب سے کارکنان پیر کے روز ہی اسلام آباد پہنچیں گے۔ پشاور سے آنے والے قافلوں کی قیادت مولانا عطاء الرحمان، خیبر پختونخوا جنوبی اضلاع کے قافلے کی قیادت اکرم خان درانی، سندھ کے قافلے کی قیادت راشد محمود سمرو، بلوچستان کے قافلے کی قیادت مولانا عبدالغفور حیدری اور مولانا عبدالوسیع، پنجاب سے قافلے کی قیادت ڈاکٹر عتیق الرحمان کریں گے۔ دھرنے میں جے یو آئی کے 1 لاکھ سے زائد کارکنان کی شرکت متوقع ہے۔ ایک تو جی یہ ہو گئی خبر۔ اس کے بعد اگلی جو خبر ہے وہ ہے عمران خان نے ہر شہر میں گینگ بنائے، کسی کو بخشا نہیں جائے گا، رانا ثناءاللہ۔ اسلام آباد، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ دفاعی تنصیبات سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملے کرنا یہ سیاسی کلچر نہیں۔ عمران خان نے ہر شہر میں گینگ بنائے، کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا سیاسی طور پر اختلاف رہا، ہم نے کبھی ایک دوسرے کے گھروں پر حملے نہیں کیے تھے۔ یہ سیاسی لیڈر نہیں، یہ فتنہ ہے، یہ سیاسی جماعت نہیں، یہ نفرت انگیز مائنڈ سیٹ ہے۔ عمران خان کا مقصد ملک میں افراتفری فساد پھیلانا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ شہداء کی یادگار کو جلانا کون سی سیاست ہے؟ ایمبولینس، اسکول، ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا، مویشی منڈی کو پہلے لوٹا گیا پھر آگ لگائی گئی۔ اس فتنے سے پوچھتا ہوں یہ کون سی سیاست ہے؟ اس نے لوگوں کو مخالفین کے گھروں کو جلانے کا سبق پڑھایا۔ تم کس طرف لوگوں کو دھکیل رہے ہو؟ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حقائق ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، اگر کوئی چیلنج کرنا چاہے تو چیلنج قبول کرنے کو تیار ہوں۔ 9 مئی کو آئی سی ٹی میں 12 جگہوں پر مظاہرے ہوئے، پورے پنجاب میں ٹوٹل 15 سے 18 ہزار لوگوں نے مظاہرے کیے۔ خیبر پختونخوا میں ٹوٹل 19,000 سے 22,000 لوگ سے۔ انہوں نے کہا کہ 11 مئی کو آئی سی ٹی میں 4 جگہوں پر مظاہرے ہوئے۔ 11 مئی کو خیبر پختونخوا میں 29 مقامات پر مظاہرے ہوئے۔ یہ کوئی عوامی رد عمل نہیں تھا، فساد تھا۔ یہ ان کو 1 سال ٹریننگ دے رہا ہے، ان کو پیٹرول بم بنانے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہر جگہ پر مخصوص گلیوں کو استعمال کیا گیا، یہ کہتا ہے کہ پوری قوم اس کے ساتھ ہے۔ دکانیں، مویشی منڈیوں، کئی جگہوں پر بینکوں کو لوٹنے کی کوشش کی گئی۔ چناؤ ہاؤس لاہور میں سوئی تک لے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا یہ قوم کے لیے بڑے دکھ کی بات ہے، اس آدمی نے 60 ارب لوٹے، قومی خزانے کو 60 ارب کا ٹکا لگایا، 458 کنال کی القادر ٹرسٹ کے نام پر رجسٹری کرائی۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی والوں سے ان سے زیادہ لوگوں کو منظم کیا ہے۔ اس کی اما پر لوگوں کے گھروں کے حساس عمارتوں کو جلایا گیا، اس کی اما پر قومی املاک کو جلایا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا جب مجرم چیف جسٹس صاحب کے سامنے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اس کو ایسا ریلیف ملا جو آئینی تاریخ میں کسی کو نہیں ملا۔ سرکاری رہائش گاہ میں مہمان بنا کر رکھا گیا۔ چیف جسٹس نے اس کے جاتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا ہائی کورٹ میں اس نے
جو مانگا وہ دیا گیا. عدالت نے جو مقدمات درج نہیں ہوئے ان میں بھی ضمانت ہے. دہشت گرد جماعت نے شرپسند فسادی تیار کیے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. مستقبل میں پھر ہر کوئی ایسا سوچے گا. انہوں نے کہا کہ ملک میں سیاست کی آڑ میں دہشت گردی اور شرپسندی کو منظم کیا جا رہا ہے. قوم کو اس فتنے کا ادراک ہونا چاہیے. قوم کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کرنا چاہیے ورنہ یہ قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. اس کو یہ ایکسپوز ہو گیا ہے. رہنما نون لیگ نے کہا کہ اس نے ہر شہر میں گینگ بنائے ہیں. ان گینگز کا حکومت پوری طرح محاسبہ کرے گی. کسی کو بخشا نہیں جائے گا. سرکاری عمارتوں میں لگے سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے شناخت کریں گے. شرپسندوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. ان کے سرغنہ کو بھی جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. اس کے ساتھ ہی جی جو اگلی خبر ہے جی عمران خان کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی درخواست ناقابل سماعت قرار. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے غیر شرعی نکاح کے الزام کے کیس کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں سول جج نصر مین اللہ نے کیس کی سماعت کے دوران وکیل راجہ رضوان عباسی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدت کے دوران شادی غیر قانونی ہے. ایسا کہنا فراڈ ہے کہ 2018 کے پہلے دن شادی کریں گے تو وزیر اعظم بن جائیں گے. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جنوری 2018 میں بشرا بی بی عدت میں تھیں. ان کی طلاق نومبر میں ہوئی تھی. وکیل نے کہا کہ اگر شادی قانونی تھی تو دوبارہ نکاح کیوں کیا. بنی گالہ سے فراڈ شروع ہوا اور نکاح لاہور میں ہوا. جج نے سوال کیا عمران خان کا نکاح لاہور میں ہوا. اس عدالت کا دائرہ اختیار کیسے بنتا ہے. وکیل راجہ رضوان عباسی عدالت کو بتایا کہ نکاح خواہاں کو بھی اسلام آباد سے نکاح کے لیے لے جایا گیا. فروری 2018 میں عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح دوبارہ اسلام آباد میں پڑھایا گیا. درخواست گزار کے وکیل رضوان عباسی کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. جواب سنا دیا گیا. عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عدت میں نکاح کے کیس کی درخواست عدالت کے دائرے اختیار سے باہر ہے. اور اس کے بعد جی اگلی خبر ہے جی لاہور ہائی کورٹ کا رہنما پی ٹی آئی ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی کا حکم. لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کی رہائی کا حکم دے دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صفدر سلیم شاہد نے سابق وزیر یاسمین راشد کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کے حکم کے خلاف درخواست پر سماعت کی. عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا. عدالت عالیہ کا کہنا ہے کہ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو فوری رہا کیا جائے. پی ٹی آئی کی 17 خواتین کی نظر بندی کا فیصلہ معطل. فوری رہا کرنے کا حکم. لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی 17 خواتین کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کرتے ہوئے رہائی کی ہدایت کی ہے. عدالت نے شہری کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر فریقین سے جواب طلب کر لیا. واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خواتین رہنما اور کارکنان کو تشدد پر اکسانے اور نقص امن کے خدشے کے پیش نظر گرفتار کیا گیا تھا. یہ ہے جی فی الحال کی جو ہے وہ خبریں. آگے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے چلے. اگلی خبر جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے عثمان بزدار کو گرفتار نہ کرنے کا حکم واپس لے لیا. لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو گرفتار نہ کرنے کا سنگل بینچ کا حکم واپس لے لیا. عدالت نے عثمان بزدار کے مقدمات کے تفصیلات فراہم نہ کرنے سے متعلق درخواست کا تحریری حکم جاری کر دیا، جس کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے انہیں گرفتار نہ کرنے کا سنگل بینچ کا حکم
واپس لے لیا۔ چیف جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجسٹ بینچ نے تحریری حکم جاری کیا جس میں کہا گیا کہ سنگل بینچ نے کچھ سوالات اٹھائے مگر چیف جسٹس نے فائنل لارجسٹ بینچ کو بھجواتے وقت ان سوالات کا حوالہ نہیں دیا۔ اس نوعیت کی دیگر درخواستوں میں بھی اس نوعیت کے سوالات اٹھائے گئے۔ فریقین نے اس حوالے سے تحریری جواب بھی جمع کرا دیا ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 26 مئی تک ملتوی کر دی۔ یہ جی اس کے بعد جو ہے اگلی جو خبر ہے، عمران خان کی پیشی کے دوران گرفتار 3 خواتین کارکنان کو رہا کرنے کا حکم۔ اسلام آباد۔ عمران خان کی اسلام آباد پیشی کے دوران تحریک انصاف کی 3 گرفتار خواتین کارکنان کو عدالت نے رہا کر دیا۔ تھانہ اپارہ کے تفتیشی افسر نے تینوں گرفتار خواتین کارکنان کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں جوڈیشل مجسٹریٹ احتشام عالم کے سامنے پیش کیا اور جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے سزا مسرت کرتے ہوئے ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے 20-20 ہزار کے ضمانتی مچلقوں کے عوض خواتین کارکنان انیبہ عامر، فرزانہ ریاض اور شیلا احسان کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ تینوں خواتین کے خلاف عمران خان کی ہائی کورٹ پیشی کے دوران دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج ہوا تھا۔ یہ جی ساری صورتحال ہے، تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں، اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ، اگلے کسی موضوع کے ساتھ۔ آپ سب سے محترمانہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو جو ہے آپ اگر دیکھتے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کیا کریں۔ اس کے اوپر جو ہے آپ لائک بھی کیا کریں، کیونکہ لائک تو بنتا ہے۔ اتنی محنت سے جو ہے میں آپ کے لیے یہ ساری خبریں اکٹھی کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار بھی نیچے کمنٹ باکس میں آپ ضرور کیا کریں، اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ اور میرے چینل کو دوبارہ آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پہنچتی رہے، کیونکہ میں جو ہے روٹین وائز میں یہ جو خبریں ہیں میں یہ بناتا رہتا ہوں، تو وہ آپ تک جو ہے بر وقت جو ہے پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔